नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। मैं आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सबसे कुछ कहना चाहूंगी, क्योंकि हमारा जो दौरा कुरान है वो कंप्लीट होने जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और आज मेरा लास्ट लेक्चर है। तो मैं सबसे पहले तो अल्लाह सुब्हानो ताला की बेहद शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ने मुझे ये तौफीक दी, मुझसे इतना बड़ा काम लिया कि मैं अल्लाह का कलाम आप लोगों तक पहुंचा सकूं, वरना मैं इस काबिल कहाँ थी। ये अल्लाह का मुझ पे एहसान है, बहुत बड़ा करम है, और मैं इसके लिए बेहद खुश हूँ, बहुत ज़्यादा, और शुक्रगुजार हूँ। और अल्लाह के बाद में अपनी टीचर्स का, अपनी लेजिस्लेटर्स की भी बेहद शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे ये मौका फराहम किया, मुझे पढ़ाया, सिखाया, और उन्हीं की रहनुमाई से आज मैं इस काबिल हूँ कि मैं आप लोगों के सामने लेक्चर डिलीवर कर पा रही हूँ। तो अल्लाह पाक आपको इसका बेहद जज़ाए खैर अता करे। और आखिर में मैं आप तमाम स्टूडेंट्स की भी बेहद शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने ये लेक्चर सुना। तो बस अब हमने ये करना है कि हमने कुरान पाक से जो कुछ भी पढ़ा, सीखा, अब हमने इस पे अमल भी करना है इंशाअल्लाह ताला। और अल्लाह से ही दुआ मांगनी है कि अल्लाह हमें इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। तो अब हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। हमारे आज का लेक्चर जो है इसका आगाज होगा सूरतुल जिन से, और पारा नंबर 29 का सेकंड हाफ हमने कल कंप्लीट कर लिया था। बकिया सेकंड हाफ हम आज कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह ताला। और सूरतुल जिन का जो फर्स्ट रुकू है ये 19 आयात पर मुश्तमिल है, और इसका टाइटल है ईमान लाने में ही खैर है। तो सूरतुल जिन का जो फर्स्ट रुकू है ये जिन्नात का, इसमें एक बेहद जो है ना ईमान लाने का एक दिलचस्प वाकया है, जिसकी वजह से इसका नाम जो है सूरतुल जिन रखा गया। तो अब ये जो सारा वाकया है ये अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए बता रहे हैं कि कुछ जिन्नात ने जब कुरान मजीद को सुना तो उनके दिल पर इस कलाम का इतना असर हुआ कि वो कुरान पाक पर ईमान ले आए और वो मुसलमान हो गए। तो जो पहली आयत है उसमें अल्लाह सुब्हानो ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि आप लोगों को ये बता दीजिए कि मेरी तरफ वही की गई है कि जिन्नात की एक जमात ने कुरान को बहुत गौर से सुना और फिर उन्होंने ये तमाम बातें जाकर दूसरे जिन्नात से की। और आयत नंबर 2 में अब ये जो है ये एक खिताब है, ये वो खिताब है कि जिन्नात ने जब इस्लाम कबूल कर लिया और उन्होंने अपनी कौम के सामने जाकर ये खिताब किया था। तो जिन्नात ने कौम के सामने अपने ईमान लाने का और तौहीद का ऐलान किया और कहा कि अब हम कभी भी अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे, और रब की शान बहुत बुलंद है और उसकी ना कोई बीवी है और ना ही उसकी कोई औलाद। तो कुरान के बारे में जिन्नात का ये रद्द अमल हम इंसानों के लिए बाइसे इबरत और लम्हा फिक्रिया है। जिन्नात ने एक मर्तबा कुरान को सुना और उस पर ना से वो फौरन ईमान ले आए, बल्कि कुरान को सुनकर इस पैगाम को अपनी कौम तक पहुंचाने के लिए भी वो लोग निकल खड़े हुए। और दूसरी तरफ हम हैं कि कुरान को बार बार पढ़ते हैं, सुनते हैं, 10 कुरान खत्म हो रहे हैं, 20 कुरान खत्म हो रहे हैं, लेकिन हमारे अमाल में हमें कहीं से भी लगता है कि हम पे कुरान का असर हुआ। हम लोग टस से मस नहीं होते। हम कुरान पढ़ते तो हैं मगर हम उस पे अमल क्यों नहीं करते? तो उसकी बुनियादी वजह यही है कि हम कुरान मजीद को इस नीयत से और इस अंदाज से पढ़ते या सुनते ही नहीं है कि वो हमारे दिलों में उतरे। और फिर आयत नंबर 4 और 5 में उन जिन्नात ने अपनी गलती का भी एतराफ किया और कहा कि हम पहले गुमराह थे, और उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि हमारा जो बेवकूफ सरदार है तो वो अल्लाह के खिलाफ बातें करता था, और हम इस खुश फहमी में उसकी बातों को मानते रहे कि कोई इंसान या जिन जो है वो अल्लाह के खिलाफ बातें कर ही नहीं सकता। तो यहाँ पे वो जिसको बेवकूफ सरदार बुला रहे हैं वो उससे मुराद इब्लीस है।
آیت نمبر 6 میں عربوں کے ہاں جو ایک روایت تھی اس کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہر جنگل اور ہر ویرانے پہ جو ہے وہ جنات کا بسیرا ہے. جیسے یہاں پہ ڈاکو راج سمجھا جاتا ہے نا، تو ویسے وہاں پہ سمجھا جاتا تھا کہ وہاں پہ شاید جنات کا کوئی بسیرا ہے، یعنی کہ ان کا راج ہے. اور اسی لیے وہاں کے جو سرداران تھے، جب کوئی قافلہ ہوتا تھا، وہ جب کسی صحرا میں جاتا، وہاں اس کو پڑاؤ کرنا ہوتا، تو انہوں نے یہ رواج بنایا ہوا تھا کہ وہ وہاں پہ جا کے سب سے پہلے جو ہے اونچی آواز میں جنوں کے سردار سے پناہ طلب کیا کرتے تھے. تو اب ظاہر ہے جنات تو انسانوں کی ایسی حماقتوں پہ ہنستے ہی ہوں گے کہ ہمارے جس سردار یعنی کہ ابلیس کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کے جرم میں جنت سے نکال دیا گیا، تو وہ لوگ اسی کو اپنا معبود بنا رہے ہیں اور اسی سے پناہ طلب کر رہے ہیں. اور چنانچہ ایسی حرکتوں سے جنات کے غرور اور سرکشی میں اور بھی اضافہ ہوا ہوگا. پھر آیت نمبر 12 میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ ان جنات نے اس بات کا بھی اقرار کیا کہ زمین اور آسمان میں کہیں پہ بھی ہم اللہ کو ہرا نہیں سکتے، اور ہماری خیر اسی میں ہے کہ ہم قرآن پر ایمان لا کر کامیابی کی راہ اختیار کریں. سبحان اللہ، اللہ اکبر. یعنی کہ جنات سمجھ گئے ایک مرتبہ قرآن پاک سن کر کہ اللہ کو ہرا نہیں سکتے، اور ہم لوگ ہیں کہ یہاں پہ ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں. دن میں 5 مرتبہ اذان ہوتی ہے جس میں بلایا جاتا ہے آؤ کامیابی کی طرف، اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اذان کو ٹھیک طرح سے سنتے تو تک نہیں ہے، تو نماز ادا کیا کرنے جائیں گے؟ ہم لوگوں کے تو ٹی وی چل رہے ہوتے ہیں، گانے چل رہے ہوتے ہیں، یا کوئی نہ کوئی فنکشنز چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ وہ خطاب تھا کہ جو جنات نے قرآن پاک کو سننے کے بعد اپنی قوم کے سامنے تبلیغ کی غرض سے کیا تھا. پھر آیت نمبر 18 میں ذکر کیا گیا ہے کہ یہ مسجد اللہ کے لیے ہے، یعنی کہ یہاں مسجد سے مراد سجدہ کرنے کی جگہ یعنی عبادت گاہیں، اور سجدہ کرنے کے اعضاء یعنی کہ پیشانی، ناک، پاؤں، گھٹنے، تو یہ تمام چیزیں بھی ہو سکتی ہیں کیونکہ یہ اعضائے سجدہ بھی اللہ ہی کی ملکیت ہے. تو یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو، یعنی کہ شرک سے منع کیا گیا. تو اب ہم اپنا سیکنڈ رکوع سٹارٹ کریں گے جو کہ 20 سے لے کر 28 آیات پر مشتمل ہے، اور اس کا ٹائٹل ہے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کی نازک ذمہ داری. 20 اور 21 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تلقین کی جا رہی ہے کہ وہ اپنی عاجزی کا اظہار کریں اور سب کو یہ بتا دیں کہ میں تمہارے بارے میں کسی بھی قسم کے نفع یا نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتا ہوں. تو یہ کتنا اہم پوائنٹ ہے، سب چیزیں کلیئر ہے، اس کے باوجود بھی ہم لوگ مطلب کتنا ٹرسٹ کرتے ہیں دوسرے لوگوں کے اوپر. یہ پیر فقیر کیسے کر سکتے ہیں؟ یہاں پہ نبی پاک بتا رہے ہیں کہ میرے پاس کسی بھی قسم کا غیب کا علم نہیں ہے اور میں کسی بھی نفع یا نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتا. 25 اور 26 میں اللہ تعالیٰ نبی سے مخاطب ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس کوئی غیب کا علم نہیں ہے، میں نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی. تو اس آیت میں علم غیب کے بارے میں بہت اہم اصول بتا دیا گیا ہے، یعنی کہ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے انبیاء اور رسل کو جب چاہے جس قدر چاہے عالم غیب کا مشاہدہ کروا دیں یا غیب کے علم سے جتنا علم چاہے ان کو عطا فرما دیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ بس میرا فرض اللہ کی طرف سے تبلیغ اور اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے، اور اگر میں نے یہ حق صحیح سے ادا نہ کیا تو مجھے تو خود اللہ کی پکڑ کا ڈر ہے. تو جو کوئی بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتمام حجت کے لیے اپنے آخری خطبے کے موقع پہ حاضرین سے پوچھا تھا کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم لوگوں تک پہنچا دیا؟ اور اس وقت وہاں پہ جو لوگ موجود تھے ان تمام نے کہا تھا کہ بے شک آپ نے بہت اچھے سے اپنا فرض جو ہے وہ ادا کر دیا. تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اللہ کا پیغام ہم تک پہنچانے کا حق بہت اچھے سے ادا فرما دیا ہے، اور ختم نبوت کی وجہ سے اب یہ ہماری ذمہ داری ہے، یعنی کہ نبی کی امت کی یہ ذمہ داری ہے
کہ ہم اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں، اور اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو ہمیں بھی اللہ کی پکڑ سے کوئی بچا نہیں سکے گا۔ اللہ ہمیں یہ ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو یہاں پہ ہماری سورۃ الجن جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتی ہے، اور اب ہم پڑھیں گے سورۃ المزمل۔ اور المزمل کا مطلب ہے کمبل، چادر یا کپڑے میں لپٹنے والے۔ اور اس سورت کی جو پہلی آیت ہے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے ہی پکارا گیا تھا، یعنی کہ اے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے، تو اسی وجہ سے اس سورہ کا نام یہ رکھا گیا۔ اور ایسا آپ کو کیوں پکارا گیا، اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، میں آپ کو تھوڑا سا بتاتی ہوں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی، تو اس وقت چونکہ آپ کے لیے ایک نیا تجربہ تھا، اور آپ بے حد پریشان ہو گئے تھے، اور پھر آپ کے اوپر کپ کپی طاری تھی۔ اور اس وقت جب آپ نے حضرت خدیجہ علیہ السلام سے کہا کہ اے خدیجہ میرے اوپر کمبل اڑا دو، تو یعنی کہ ان کی ایسی سچویشن ہو گئی تھی، پریشان ہو گئے تھے وہ۔ تو عربوں کا یہ رواج تھا کہ جب کسی کو مخاطب کرتے تو اس کے حال کا ذکر کر کے اس کو بلایا جاتا تھا، اور یہ ایک محبت کا انداز ہوتا تھا نا۔ تو یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے بہت پیار سے، بہت محبت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہیں اس طرح سے مخاطب کر رہے ہیں کہ اے کمبل یا چادر میں لیٹنے والے، یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو سورۃ المزمل کا جو فرسٹ رکوع ہے وہ 19 آیات پر مشتمل ہے، اور اس کا ٹائٹل ہے نفس کے لیے ہدایات۔ تو فرسٹ سے لے کر 5 تک کی جو آیات ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بہت جلد ان پر دین کی دعوت دینا اور اسے قائم کرنے کے حوالے سے ایک مشکل ذمہ داری کا بوجھ ان پہ ڈالا جائے گا۔ تو سورۃ المزمل کی ان آیات میں ابھی آپ کو صرف پیشگی اطلاع کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ جو ابتدائی آیات ہے تو اس وقت آپ پہ ابھی ذمہ داری ڈالی نہیں گئی تھی، آپ کو بھی دعوت دینے کے لیے کہا نہیں گیا، بلکہ صرف آپ کو ابھی اس کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ اور اخلاق اور کردار کے اعتبار سے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ پہلے ہی انسانیت کے اعلیٰ ترین درجے پہ فائز تھے، لیکن اب رسالت کی جو مشکل ذمہ داریوں کا بوجھ ان پہ ڈالا جا رہا تھا، تو اس کے لیے آپ کو مزید ریاضت کے لیے ہدایات کی گئی اس سورہ میں، کہ اب جو ہے آپ نے رات کا زیادہ تر حصہ اپنے رب کے حضور کھڑے ہو کر قرآن مجید کو پڑھنے میں گزارنا ہے۔ مطلب کہ قیام اللیل کا جو اصل مقصد ہے، جو لازمی چیز ہے، وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے، اور وہ بھی ترتیل کے ساتھ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھنے کی تاکید کی گئی۔ اچھا، یہ جو حکم ہے نبوت کے بالکل ابتدائی دور میں تھا کہ زیادہ سے زیادہ رات عبادت کیجئے۔ اس کے بعد جب باقاعدہ 5 نمازیں فرض ہو گئیں تو قیام اللیل کو مختصر کر دیا گیا تھا۔ تو لیکن تہجد میں بھی قرآن پاک کی تلاوت پر ہی زور دیا گیا ہے۔ اور آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بھی تلقین کر رہے ہیں کہ قرآن پاک کو آرام سے اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں۔ تو یہاں سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ قرآن پاک جو ہے اس کو ہم نے آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے کہ ہم بالکل سلو ہو جائیں گیا؟ نہیں، اس سے مطلب یہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو جب پڑھنا ہے تو ہمیں سمجھ بھی آنا چاہیے، اور ہمیں اس کی ادائیگی کو بہت اچھے سے کرنا ہے، کہ ہم نے اس کے ہر لفظ کو ادا کرنا ہے۔ جیسے کہ ہم لوگ تجوید سیکھتے ہیں نا، تو ہمیں باقاعدہ اس کی ادائیگی کا خیال رکھنا چاہیے، اور ساتھ ہی ہمیں اس کی زبان سمجھ بھی آنی چاہیے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ کیونکہ جب یہ قرآن نازل کیا گیا تھا تو عرب کے جو لوگ تھے ان کو تو نہ تجوید سیکھنے کی ضرورت تھی اور نہ ہی ان کو اس کی زبان سمجھنے کی ضرورت تھی، لیکن ہمیں تو ضرورت ہے نا۔ تو ہم لوگ اسی لیے جب اس کو سمجھے بغیر پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس میں بولا کیا جا رہا ہے، ہمیں حکم کیا دیا جا رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ صرف زبانی رٹے لگاتے ہیں، صرف پڑھتے ہیں ایک وہ زبان کہ جس کی ہمیں نہ سمجھ ہے نہ پتہ ہے ہمیں۔ تو قرآن پاک صرف پڑھنے کی چیز نہیں ہے، یہ اس کو
پڑھنے کے لیے نہیں صرف اتارا گیا بلکہ پڑھ کے اس پہ عمل کرنے کے لیے اس کو نازل کیا گیا تھا کہ ہم نے اس کا امپلیمنٹ کرنا ہے اپنی لائف میں، ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے کہ ہم نے جینا کیسے ہے، اپنی زندگی گزارنی کیسے ہے، سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، یہ تمام چیزیں ہم نے قرآن پاک سے سیکھنی تھی۔ تو یہ تمام وہ باتیں ہیں کہ جو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک سے کہیں کہ آپ نے قرآن پاک کی ادائیگی اچھے سے کرنی ہے، اور آپ نے اس کو قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ جو ہے رات کے وقت پڑھنا ہے۔ اور رات کے وقت پڑھنے کو اسی لیے کہا گیا کیونکہ دن کے وقت انسان کی اور بہت سی دوسری مصروفیات ہوتی ہیں، اور رات کا وقت جو ہوتا ہے وہ بہت پرسکون ہوتا ہے نا، تو اسی لیے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 10 سے لے کر 18 تک کی جو آیات ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تسلی دے رہے ہیں کہ آپ اللہ پہ توکل کیجئے۔ مخالفین جو آپ کو تنگ کرتے ہیں اور آپ کو جادوگر یا شاعر کہتے ہیں، تو ان کی باتوں پہ صبر کیجئے اور ان سے خوبصورتی سے کنارہ کشی کر لیجئے، یعنی کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں نا کہ جب کوئی آپ سے بلا وجہ الجھے بحث کرے تو آپ نے ان کو سلام کر کے گزر جانا ہے، لڑائی جھگڑا یا بحث مباحثہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پھر اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ ان مخالفین کے انجام کے بارے میں آپ پریشان نہ ہو، ان کو عنقریب ایسی جہنم میں ڈال دیں گے کہ جس میں دہکتی ہوئی آگ ہوگی اور حلق میں اٹکنے والی کانٹے دار غذا، یعنی کہ ہم اب اچھی طرح سے سمجھ چکے ہیں کہ وہ غذا کیا ہے، زقوم، اور بیڑیاں ہوں گی ان کی پاؤں میں جن سے مجرموں کو جکڑ دیا جائے گا۔ اب ہم سیکنڈ رکوع پڑھیں گے اور یہ ایک ہی آیت پر مشتمل ہے، یعنی کہ آیت نمبر 20، اور اس کا ٹائٹل ہے قیام اللیل کے حکم میں تخفیف، یعنی کہ کمی، جس کا میں ذکر بھی ابھی کر چکی ہوں۔ تو دوسرے رکوع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی پہلے تو تعریف کی گئی کہ وہ ایک تہائی رات یا نصف رات اور کبھی دو تہائی رات جو ہے وہ تہجد کی نماز کے دوران اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ لیکن اب یہاں پہ اس آیت میں یہ سہولت دی گئی ہے کہ اب وہ ان کو زیادہ رات تک قیام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہر شخص جو ہے وہ اپنے استطاعت کے مطابق ہی قیام اللیل کرے، جتنا اس کے لیے ممکن ہو، جتنا آسان ہو، اتنا وہ قرآن پاک پڑھ لیا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے علم میں ہے کہ تم میں سے بہت سے لوگ جو ہے کچھ مریض ہوں گے، کچھ سفر کر رہے ہوں گے، یعنی کہ کاروبار کے سلسلے میں بھی بہت دور وہ لوگ جاتے تھے نا تجارت کے لیے، اس کے لیے مشقت اٹھانی پڑتی ہے، پھر جنگی جو مشقیں ہیں اس طرح کی چیزیں، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے رات کو زیادہ دیر تک قیام کرنا ممکن نہیں ہے، تو چنانچہ جس قدر آسان ہو تو اس وقت آپ پڑھ لیا کریں۔ البتہ 5 وقت کی جو نماز ہے وہ ضرور ادا کرنی ہے، اور زکوٰۃ دیں اور اللہ کے دین کی کامیابی کے لیے اپنا مال خرچ کریں، اور ان کا دیا ہوا مال اللہ کے ہاں محفوظ ہے اور انہیں اس کا بہترین اجر دیا جائے گا۔ بے شک ہم جتنی بھی چھوٹی سی بھی کوئی نیکی آگے بھیجتے ہیں تو وہ ضائع نہیں ہونے والی، اس کا اللہ نے ہم بہترین اجر دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اور یہاں پہ نماز کی تاکید کی گئی ہے کہ نماز ہر حال میں ادا کرنی ہے، کیونکہ جو فرض عبادات ہے تو اس میں ہم جو ہے بالکل بھی کسی قسم کا کوئی رعایت نہیں لے سکتے، وہ ہر حال میں ادا کرنی ہے، جبکہ نفلی عبادات میں ہمیں یہاں پہ رعایت دی گئی ہے کہ آپ اپنے حساب سے جتنا آسان ہو آپ ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہماری سورۃ المزمل جو ہے وہ بھی کمپلیٹ ہوئی، اور اب ہم پڑھیں گے سورۃ المدثر۔ اور مدثر کا جو ورڈ ہے یہ دثار سے نکلا ہے، اور دثار کا مطلب ہے چادر، کمبل، یا مطلب یہ وہی یہاں پہ بھی طرز تخاطب جو ہے اللہ تعالیٰ کا وہی ہے سیم جو ہم نے سورۃ المزمل میں پڑھا تھا، کیونکہ ابھی آپ اسی کیفیت میں تھے، یہ بھی ابتدائی ہی صورتوں میں سے ہے، تو اسی وجہ سے یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی کہہ کے مخاطب کر رہے ہیں کہ اے کمبل یا چادر میں لپیٹ کے لیٹنے والے، اسی لیے سورت کا نام سورۃ المدثر رکھا گیا۔ اور اس کا جو پہلا رکوع ہے وہ 31 آیات پر مشتمل ہے، اور اس کا ٹائٹل ہے اللہ کی بڑائی قائم کرنے کا حکم۔ تو سورۃ المدثر جو ہے وہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی
اور اس کے بعد جو ہے آپ کے اوپر وحی کا سلسلہ روک دیا گیا تھا، اور جب دوبارہ وقفے کے بعد آپ پہ وحی کا آغاز ہوا تو وہ یہی صورت تھی، یہ اس صورت کی جو پہلی 7 آیات تھیں، تو ان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ وہ بھاری ذمہ داری کہ جس کا ذکر ہم نے سورۃ المزمل میں کیا گیا تھا، ہم نے پڑھا بھی کہ وہاں پہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ آپ کے اوپر کوئی بھاری بوجھ ڈالا جائے گا، یعنی کہ کوئی ذمہ داری ڈالی جائے گی۔ تو یہاں پہ اب آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے اوپر کون سی ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے اور آپ کو کس ذمہ داری کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ تو آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو آگاہ کریں، ان کو بتائیں کہ انہوں نے روز آخرت اپنے اعمال کا اللہ کو جواب دینا ہے، یعنی کہ دعوت اللہ یہاں پہ سٹارٹ ہو گئی، آپ کو حکم دے دیا گیا تھا کہ اب آپ نے دعوت کا کام شروع کرنا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ نے صرف تبلیغ ہی نہیں کرنی بلکہ آپ نے باقاعدہ ایک جماعت بھی تیار کرنی ہے، تاکہ وہ باطل اور جھوٹی قوتیں جو آپ کی مخالفت کریں گی اور آپ کے راستے میں رکاوٹ بنے گی تو آپ نے ان کو شکست دینی ہے اور اللہ کا دین غالب کرنا ہے۔ پھر آیت 12 میں جو ہے 12 سے لے کر 26 تک کی جو آیات ہے اس میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک دشمن ولید بن مغیرہ کے کردار کی خباثت بیان کی گئی ہے۔ تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ کون تھا اور اس کا ذکر یہاں پہ کس لیے کیا گیا۔ تو یہ جو شخص تھا ولید بن مغیرہ، یہ مکہ اور طائف دونوں شہروں میں اس کی بڑی بڑی جائیدادیں تھیں اور اللہ نے اسے بہت سے بیٹوں سے بھی نواز رکھا تھا۔ تو ان آیات میں جس خاص واقعے کی طرف ذکر کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک محفل میں قریش کے بڑے بڑے سرداران جمع تھے اور ان کی آپس میں بحث چل رہی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کے بارے میں ہمیں کوئی ایک رائے قائم کر لینی چاہیے تاکہ ہماری جو بات ہے وہ سچی لگے، کیونکہ جب ہمیں سے کوئی ایک یہ کہتا ہے کہ وہ کاہن ہے، دوسرا کہتا ہے وہ شاعر ہے، کوئی کہتا ہے کہ وہ جادوگر ہے، تو ہماری اپنی بات ہی جھوٹی لگتی ہے، ہمارا موقف کمزور ہو جاتا ہے۔ تو ان لوگوں کو تو کام ہی یہ تھا کہ وہ دین کی مخالفت کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جھوٹی خبریں پھیلاتے تھے کہ آپ جو ہے وہ جادوگر ہیں، شاعر ہیں، جھوٹے ہیں معاذ اللہ۔ تو یہی ان کی پلاننگ چل رہی تھی وہاں پر، اور اس سارے بحث مباحثے کے بعد انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ ولید بن جو مغیرہ ہے اس کو نبی پاک کے پاس بھیجا جائے تاکہ وہ آپ سے تفصیلی بات چیت کر لے اور پھر اپنی کوئی رائے قائم کر لے۔ تو چونکہ ولید بن مغیرہ جو ہے وہ کافی سمجھدار بھی تھا، تو جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کر کے آیا تو اس کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا، کیونکہ وہ نبی پاک سے گفتگو کرنے کے بعد ان کی باتوں سے قائل ہو چکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے رسول ہیں، اور جو کلام آپ پیش کر رہے ہیں وہ بلا شبہ اللہ ہی کا کلام ہے، لیکن وہ سرداران کے سامنے اس چیز کو تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ تو جب انہوں نے پوچھا ولید بن مغیرہ سے کہ کیا ہم محمد کو شاعر سمجھیں، تو اس کے منہ سے بے اختیار نکلا کہ نہیں، رسول کا کلام جو ہے وہ شعر نہیں ہے۔ پھر اس نے ان سرداران نے پوچھا کہ کیا ہم اسے کاہن کہیں، تو اس نے کہا نہیں، کاہنوں کا قول و کردار تو میں خوب جانتا ہوں، وہ تو زو مینی باتیں کرتے ہیں، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو دو ٹوک اور سیدھی بات کرتے ہیں۔ پھر سرداران قریش نے کہا کہ لو جی، اس پر بھی محمد کا جادو چل گیا ہے۔ تو پھر اس وقت ولید بن مغیرہ نے اپنی ضمیر کی آواز کو دباتے ہوئے جھوٹ کہہ دیا۔ اس نے کہا کہ کلام کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جادو ہے جو پچھلے زمانے سے چلا آ رہا ہے، یعنی کہ اس نے دنیاوی فائدے کے لیے جھوٹ بول دیا تھا۔ تو یہ تمام جو آیات ہے یہاں پہ ولید بن مغیرہ کا ہی ذکر کیا گیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے انجام کے بارے میں بھی بتا دیا کہ اس کے اوپر جہنم کا عذاب سنایا جائے گا جس پہ 19 فرشتے مامور ہیں۔ تو یہاں پہ ہماری جو ہے اب ہم سورۃ المدثر کا جو ہے وہ سیکنڈ رکوع سٹارٹ کریں گے، اور اس کا جو سیکنڈ رکوع ہے وہ 32 سے لے کر 56 تک کی آیات پر مشتمل ہے، اور اس کا ٹائٹل ہے جہنم میں لے جانے والے جرائم۔ اور دوسرا جو رکوع ہے اس میں اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان ایک مکالمہ ہے، یعنی کہ وہ دو گروہ جو ہے وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں
اور 39 آیت سے لے کے 47 تک کی آیات میں ان کا یہی مکالمہ چلتا ہے، جس میں سب سے پہلے اہل جنت پوچھیں گے اہل جہنم سے کہ تمہیں کس جرم میں یا یہاں پہ بھیجا گیا جہنم میں؟ تو ان مجرموں کا جواب یہ ہوگا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اور ہم لوگ جو ہے وہ مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے، اور دین حق کی تعلیمات پر اعتراضات کرتے تھے۔ یعنی کہ ایک تو خود عمل نہیں کرتے تھے، پھر اس کے علاوہ ساتھ ساتھ وہ اعتراضات بھی کرتے تھے کہ ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں ہے۔ تو اس آیت میں اللہ نے جو ہے ان کو بتا دیا کہ یہ جو جہنمی ہے یہ اب اپنے جرم کا اعتراف کر تو رہے ہیں، لیکن اب اس کا جو ہے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب نہ ہی آج کسی کی سفارش جو ہے وہ کام آنے والی ہے، اور نہ ہی ان کو کوئی برے انجام سے بچا سکے گا۔ استغفر اللہ۔ اللہ پاک ہمیں برے انجام سے بچائے، ہماری حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو یہاں پہ ہماری سورۃ المدثر کمپلیٹ ہوئی۔ اب ہم سٹارٹ کریں گے سورۃ القیامہ۔ قیامہ کا جو ورڈ ہے وہ اس کا مطلب ہے قائم ہونے والی، یہ قائم سے نکلا ہے، تو اس سے مراد قیامت لی گئی ہے یہاں پہ۔ اور سورۃ القیامہ کا جو فرسٹ رکوع ہے وہ 30 آیات پر مشتمل ہے، اور اس کی جو پہلی 4 آیات ہے اس میں ان تمام غلط تصورات کہ جو اس وقت کے لوگوں کے ذہنوں میں تھے، یعنی کہ بس یہی ایک زندگی ہے، ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا، یعنی کہ انہیں روز آخرت پر یقین نہیں تھا، تو ان تصورات کی یہاں پہ زوردار نفی کی گئی ہے۔ انہیں کہا جا رہا ہے کہ قیامت یقینی شے ہے۔ اور پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی قسم کھا کے بتایا، قیامت کی ہی قسم اللہ نے کھا لی کہ تمہیں تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ناممکن نظر آ رہا ہے، لیکن مجھے اس پر اس قدر یقین ہے کہ میں اس کی قسم کھا رہا ہوں۔ اور پھر جو دوسری آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے نفس لوامہ کی قسم اٹھائی، تو نفس لوامہ کے جو لغوی معنی ہے وہ ہے ملامت کرنا، یعنی کہ اس سے مراد ہے انسان کا وہ نفس جسے ہم عام زبان میں ضمیر بولتے ہیں۔ تو یہاں پہ ضمیر کو قیامت کے واقعہ ہونے کے دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے کہ آخرت کی جو سب سے بڑی نشانی جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھ دی ہے وہ اس کا اپنا ضمیر ہے، جو اس کو جھنجھوڑتا رہتا ہے۔ جب انسان کچھ غلط کرتا ہے تو اس کو کہیں نہ کہیں پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے کچھ غلط کیا، اور جب انسان کچھ اچھا کرتا ہے یا کوئی نیکی کرتا ہے تو اس پہ خوشی محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ جو جذبہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھ دیا ہے، تو یہ تو خود ایک بہت بڑا ثبوت ہے اس بات کا کہ روز آخرت آنی ہے۔ انسان کی فطرت میں جب یہ جذبہ رکھ دیا گیا ہے کہ کچھ اچھا برا ہے، اگر کچھ نیکی بدی نہیں ہے تو ہمیں کیوں ایسا فیل ہوتا ہے، کیوں ہمیں گناہ پہ برا فیل ہوتا ہے، کیوں ہمیں نیکیوں پہ اچھا اچھا فیل ہوتا ہے؟ تو یہاں پہ دلیل کے طور پہ نفس لوامہ کو پیش کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس بات کا ریزن بھی بتا دیا ہے آیت نمبر 5 میں کہ انسان جو ہے وہ آخرت سے انکار کیوں کرتا ہے، کیونکہ یہ لوگ جو ہے وہ عیش و عشرت نہیں چھوڑنا چاہتے۔ یہی حقیقت ہے نا کہ اگر ہم لوگ یہ مان لیں کہ جی روز آخرت آنی ہے، ہمیں حساب کتاب دینا ہے، تو اس کے لیے پھر ظاہری بات ہے یہ دنیاوی عیش و عشرت تو چھوڑنی ہوگی نا۔ آپ کو فجر کی نماز کے لیے جاگنا ہوگا، آپ کو روزہ رکھنا ہوگا، آپ کو دوسروں کو معاف کرنا ہوگا، آپ کو حلال کمائی کرنی ہوگی۔ تو اتنی مشقت میں پڑنے سے بہتر ان لوگوں کو کیا لگتا تھا کہ یہی انکار کر دو کہ بھئی آخرت تو آنی ہی نہیں ہے۔ جیسے بلی کو دیکھ کر کبوتر جو ہے وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے نا، حقیقت کو جھٹلا دیتا ہے، تو ویسے ہی وہ لوگ کے جو آخرت کو جھٹلاتے ہیں تو وہ ایسے ہی بے وقوف بنے ہوئے ہیں کہ کیونکہ وہ ان کو پھر جائز ناجائز حلال حرام کی تمیز کرنی ہوگی، راہ راست پہ آنا ہوگا، تو اس کے مقابلے میں ان کو یہ آسان کام لگتا ہے کہ وہ آخرت کا ہی انکار کر دیں۔ پھر آیت نمبر 7 میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ قرآن پاک کے ساتھ محبت کا ذکر ہے۔ اچھا کیا ہوتا تھا کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے
تو وہ آپ کو نیا کلام جو ہے وہ سکھانے کے لیے آپ کو یاد کروانے کی کوشش کیا کرتے تھے جب، تو اس وقت کیا ہوتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطلب وہ جب آپ کو سکھاتے تھے تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ نا اپنی زبان کے ساتھ اس کو تیز تیز پڑھنا شروع کر دیا کرتے تھے. تو یہاں پہ جو آیت نمبر 17 ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ اسی حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ کو قرآن مجید میں سے کوئی آیت یا کوئی لفظ زبان سے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ بے فکر رہیں، آپ کوئی بھی لفظ یا کوئی بھی آیت بھولیں گے نہیں، کیونکہ پورے کلام قرآن مجید کو آپ کے سینے میں محفوظ کرنا اللہ کے ذمہ ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مضامین کی وضاحت کرانا اور یہ تمام چیزیں اللہ نے اپنے ذمہ لی ہوئی ہیں، اسی لیے قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اس وقت سے لیا ہوا ہے اور ابھی تک انشاءاللہ تعالیٰ تا قیامت ہمیشہ قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. پھر آیت نمبر 21 میں خطاب کا جو رخ ہے وہ کفار کی طرف ہے. پہلے نبی پاک سے بات کی جا رہی تھی، اب یہاں پہ جو مخاطب ہے وہ کفار کی طرف سے ہے اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارا اصل مرض یہی ہے کہ تم لوگ دنیا کی وقتی اور گھٹیا نعمتوں کے لیے جلدی کرتے ہو اور آخرت کے دن کو بھول جاتے ہو، اور اس روز یعنی کہ روز آخرت مجرموں کے چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے اور نیک لوگوں کے چہرے تر و تازہ ہوں گے اور وہ اپنے رب کے دیدار سے فیضیاب ہوں گے انشاءاللہ تعالی. 26 سے لے کر 30 تک کی جو آیات ہے تو اس میں اب قیامت صغریٰ یعنی انسان کی موت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ جب موت آتی ہے تو اسے ٹالا نہیں جا سکتا. تو جب انسان جو ہے وہ مرتا ہے تو اس کی قیامت اسی وقت ہی سٹارٹ ہو جاتی ہے. یہاں پہ ہمارا سورۃ القیامہ کا فرسٹ رکوع کمپلیٹ ہوا. اب ہم اپنا سیکنڈ رکوع کی طرف چلتے ہیں اور جو سورۃ القیامہ کا سیکنڈ رکوع ہے وہ 31 سے لے کر 40 تک کی آیات پر مشتمل ہے. اور پہلی دو آیات میں جو ہے اس کا بیک گراؤنڈ یہی ہے کہ شاید یہ کسی خاص کافر کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے اور یا پھر عام کافروں کی جو روش تھی، ان کے جو حالات تھے کہ وہ قرآن پاک کو سنتے بھی تھے لیکن اس کے باوجود مطلب واضح دلیل آنے کے باوجود بھی وہ لوگ اس کو جھٹلاتے تھے. تو یہاں پہ 31 اور 32 میں اس شخص کی مذمت کی گئی ہے، شدید مذمت کی گئی ہے کہ جس نے سرکشی اختیار کی، حق کو قبول نہ کیا اور نہ ہی اللہ کے سامنے سر جھکایا، یعنی کہ اس نے نہ ہی اس بات کی تصدیق کی کہ اللہ ایک ہے اور نہ ہی قرآن کی تصدیق کی اور نہ ہی اس نے نماز پڑھی اور اس کے برعکس بڑے تکبر سے دینی تعلیمات کو جھٹلایا. تو ظاہر ہے جب ہم لوگ اللہ کے حکم پہ عمل نہیں کرتے تو مطلب ہم کیا کرتے، تکبر کر رہے ہوتے ہیں نا، ہم غرور میں ہوتے. خدا نہ خواستہ ہم اللہ سے مقابلہ کر رہے ہیں کہ جب اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی اس کے مطابق گزارنی ہے کیونکہ وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، اور ہم اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں جبکہ اصل بادشاہ اللہ ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان کو ڈانٹ رہے ہیں کہ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے بے مقصد اور آزاد پیدا کر دیا گیا ہے، وہ جو جی میں آئے وہ کرتا رہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو 36 سے لے کر 40 تک کی جو آیات ہے اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جس اللہ نے اسے نطفہ سے بنایا، یعنی کہ آپ کو پہلی مرتبہ اگر اللہ بنا سکتا ہے کس طریقے سے، کیا تخلیقی عمل سے گزر کے انسان جو ہے دنیا میں آتا ہے، تو کیا وہی اللہ ان کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ کیا یہ لوگ دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں؟ کیا ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا اور ان کے کرتوتوں کو ان کو سزا نہیں ملے گی؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ضرور اس کی سزا ملے گی. تو یہاں پہ ہماری سورۃ القیامہ کمپلیٹ ہوئی. اب ہم پڑھیں گے سورۃ الدہر. دہر کا مطلب ہے زمانہ یا وقت، اور اس کا دوسرا جو نام ہے وہ سورۃ الانسان بھی ہے، اور اس کا فرسٹ رکوع جو ہے وہ 22 آیات پر مشتمل ہے، اور اس کا ٹائٹل ہے شکر گزاری کی راہ اور حسین انجام. تو پہلے رکوع میں ارشاد ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا ہے.
آیت نمبر 3 میں بتایا گیا کہ اسے نیکی اور بدی کا شعور دیا گیا، یعنی کہ انسان کی فطرت کے اندر پیدائشی طور پر ہی یہ شعور موجود ہوتا ہے ایمان لانے کا۔ اور انسان کوئی اندھا یا بہرا تو پیدا نہیں ہوا نا، اللہ تعالیٰ نے اسے ظاہری اور باطنی طور پہ بہترین صلاحیتوں سے بھی نوازا ہے، وہ اچھے برے کی تمیز کر سکتا ہے۔ پھر اللہ نے انبیاء اور رسول بھیجے، قرآن مجید بھیجا، تو اس میں یہ سب کچھ بتا دیا گیا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ تو یہ اختیار صرف انسان کے پاس ہے کہ وہ نیکی کی راہ پر چل کر اللہ کا شکر گزار بندہ بنے یا بدی کی راہ پر چل کر ناشکری کرے۔ تو ظاہر ہے انسان جس انداز اور جس طریقے سے زندگی گزارے گا تو آخرت میں اس کو بدلہ بھی اسی حساب سے دیا جائے گا، اور جو بدی کی راہ پہ چلتے ہیں تو ان کا انجام بھی برا ہی ہوگا۔ آیت نمبر 5 میں نیکی کی راہ پر چلنے والوں کے لیے جنت کی نعمتوں کی خوشخبری دی جا رہی ہے، یعنی کہ جو جنت میں جانے والے لوگ ہیں تو ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے تھے، بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے، اور دنیا میں وہ کسی بدلے، یہاں تک کہ ان لوگوں کو کسی کی طرف سے وہ شکریہ کے بھی طلبگار نہیں تھے، یعنی کہ وہ جو بھی کام کرتے تھے وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے، اور ان کو دنیا سے کوئی بھی غرض نہیں تھی، وہ دکھاوا نہیں کرتے تھے۔ اور پھر آیت نمبر 12 میں اللہ نے ان کے انعامات بھی بتا دیے کہ ان کے لیے جنت میں مختلف مشروبات اور پسندیدہ غذائیں اور چاندی کے برتنوں میں پیش کیے جانے، وہ ساری چیزیں ان کے چاندی کے برتنوں میں پیش کی جائیں گی، اور ان کی خدمت میں موتیوں کی طرح خوبصورت لڑکے حاضر ہوں گے۔ اور یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جنتیوں کو ریشمی لباس سے سجایا جائے گا، اور اللہ انہیں پاکیزہ شراب یعنی کہ شراب طہور کے جام پلائے گا، اور فرمائے گا کہ یہ تمہاری نیکیوں کی جزا ہے۔ تو یہاں پہ ہمارا جو ہے وہ سورۃ الدہر کا فرسٹ رکوع کمپلیٹ ہوا، اور اب ہم اپنے سیکنڈ رکوع کی طرف چلتے ہیں جو کہ 23 سے لے کر 31 تک کی آیات پر مشتمل ہے، اور اس کا ٹائٹل ہے نیکی کی توفیق اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے بے شک۔ 27 جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کافر دنیا کی وقتی اور کم تر لذتوں کو ترجیح دے رہے ہیں اور آخرت کے مشکل دن سے غافل ہیں۔ تو ظاہری سی بات ہے، آپ دیکھ لیں دنیا کی زندگی جو ہے ہم اس کے لیے کتنی بھاگ دوڑ کتنی مشقت کرتے ہیں نا، زیادہ سے زیادہ کمائی کر لیں، زیادہ سے زیادہ دولت اکٹھی کر لیں، بڑے بڑے محلات سب کچھ، تو بالآخر کیا ہوتا ہے، اس دنیا سے چلے ہی جانا ہے نا، تو یہ سب یہیں پہ رہ جانا ہے۔ انسان کتنا جی لے گا، 60 سال 70 سال 90 سال کتنا جی لے گا، تو آخر کار تو اس کو دنیا سے جانا ہی ہے نا، تو یہ لذتیں یہ آسائشیں تو کم ہوئی نا اس مقابلے میں کہ جو ہمیں ابدی جنتوں میں ملیں گی جو ہمیشہ ہمیشہ رہنی ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ عقل مندی اسی چیز میں ہے کہ انسان جو ہے وہ نیکیوں کے ذریعے اس دن کی تیاری کرے کہ جہاں پہ اس نے ہمیشہ رہنا ہے، اور نیکیوں کے لیے ہمیں اللہ ہی سے توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے بے شک، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، ہم کبھی بھی نیکی کی راہ پر نہیں چل سکتے۔ تو یہاں پہ ہماری سورۃ الدہر جو ہے وہ کمپلیٹ ہوئی۔ اب ہم پڑھیں گے سورۃ المرسلات جو کہ آج کے لیکچر کی لاسٹ سورت بھی ہے، اور مرسلات جو ہے مرسل سے نکلا ہے، مرسل کا مطلب ہے چھوڑی ہوئی چیز، بھیجی ہوئی۔ اس کے متعلق جو ہے وہ مختلف آراء ہے مفسرین کی، لیکن جو سب سے بہترین رائے ہے جس کی اکثریت کی طرف سے وہ یہی لی جاتی ہے کہ مرسلات سے یہاں مراد جو ہے وہ ہوائیں لیا گیا ہے۔ تو چونکہ اس صورت میں ہواؤں کی قسم کھائی گئی ہے تو اس کا جو فرسٹ رکوع ہے وہ 14 آیات پر مشتمل ہے، اور اس کا ٹائٹل ہے آخرت کو جھٹلانے والے غور تو کریں۔ اور اس سورت کی جو پہلی 6 آیات ہے، تو کیونکہ جب بھی اللہ نے اپنی کسی بات کی اہمیت بیان کرنی ہوتی ہے تو اس کے لیے قسم اٹھائی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہواؤں کی قسم کھائی پہلے، اور پھر کہا ہلاکت اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، اور یہ جو آیت ہے یہ بار بار دہرائی جائے گی اس جو سورت ہے اس میں،
اور جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں تو اللہ نے انہیں ماضی کی تباہ ہونے والی قوموں کے انجام سے سبق حاصل کرنے کی تلقین کی کہ آپ سے پہلے کے بھی جو لوگ تھے تو آپ ان سے سبق کیوں نہیں حاصل کرتے کہ انہوں نے اگر قیامت کو جھٹلایا تو ان کا کیا انجام ہوا تھا۔ تو یہاں پہ غور کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ نے انسان کو نطفہ سے کیسے تخلیق کیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اگر پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کر سکتا ہے تو دوبارہ کیوں نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ زمین کو کس طرح سے اللہ نے پیدا کیا، اس پہ پہاڑ جما دیے، مطلب پہاڑ بھی تو قدرت ہے، اللہ کی نشانی ہے، کوئی انسان ایسے بنا سکتا ہے کیا؟ اور اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورتی سے زمین بنائی، آسمان بنایا، پہاڑ سجائے، اور پھر زمین کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے پانی بہا دیا۔ کیسے زمین کے اندر سے پانی نکلتا ہے، ہم لوگ کنواں کھودتے ہیں اور پانی حاصل کرتے ہیں۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ تمام جو قدرتیں ہیں، نعمتیں ہیں، تو اس کے احسانات کے ذکر سے یہ یاد دہانی کروائی جا رہی ہے کہ یہ سب اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی نشانی ہے۔ تو جو اللہ ایسی چیزیں بنا سکتا ہے تو کیا وہ دوبارہ انسان کو پیدا نہیں کر سکتا؟ حقیقت یہی ہے کہ آخرت یعنی فیصلے کا دن آ کر رہے گا اور ان مجرموں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور اس دن وہ شرمندگی کے مارے کوئی بات نہ کر سکیں گے، اور پھر انہیں جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ استغفر اللہ، اللہم اجرنی من النار۔ اب ہم اپنا سیکنڈ رکوع پڑھیں گے، اور ہمارا جو سیکنڈ رکوع ہے یہ 41 سے لے کر 50 تک کی آیات پر مشتمل ہے، اور اس کا ٹائٹل ہے متقین اور مجرمین کا انجام۔ تو 41 سے لے کر 44 تک کی جو آیات ہے اس میں اہل ایمان کو جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں، خوش ذائقہ مشروبات اور لذیذ میوہ جات کی بشارت دی گئی ہے، اور جنت میں ان سے کہا جائے گا کہ اپنے اعمال کے انجام کے طور پر بے فکر ہو کر جو چاہو کھاؤ اور پیو۔ فکریں تو ساری اسی دنیا کے لیے ہیں، آخرت میں کوئی فکر نہیں ہوگا، کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ تو اس کے برعکس جو مجرم ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ دنیا میں جو مزے کرنے ہیں کر لو، ابھی آپ پڑے رہو، سوئے رہو، کوئی مشقت نہ اٹھاؤ دین کے لیے، قرآن پاک پڑھنے کا آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، نہ دو، کرو مزے، اور آخرت میں تمہارا ٹھکانہ دائمی جہنم ہے۔ تو جہنم میں تو پھر ہمیشہ رہنا پڑے گا، وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اور پھر ان کا جرم بتایا جا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے کہ قرآن جیسے عظیم کلام کو بھی سن کر بھی وہ اس پر ایمان نہیں لاتے تھے، اور اللہ کے احکامات کے سامنے سر جھکانے کو ہی وہ لوگ تیار نہیں ہوتے تھے۔ تو قرآن کریم جیسا کلام سن کر بھی جس کی آنکھیں نہیں کھلیں تو اس کے بعد پھر کب کھلیں گی، اور کون سی چیز جو ہے وہ ان کو عقل دلائے گی؟ تو اب ہم آج کے لیکچر کی ایک شارٹ سمری دیکھتے ہیں کہ ہم نے آج کے لیکچر سے کیا کیا سیکھا۔ تو سورۃ الجن ہم نے پڑھی، جس میں ہم نے جنوں کے ایمان لانے کا واقعہ دیکھا، اور اس سے ہم نے یہ سیکھا کہ ہم نے قرآن پاک کو صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ اس پر عمل بھی کرنا ہے اور دوسروں تک بھی اس کو پہنچانا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ میرا فرض اللہ اور اللہ کی طرف سے تبلیغ اور اللہ کے پیغامات کا پہنچا دینا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک اللہ کا پیغام پہنچانے کا حق ادا فرما دیا ہے، اور ختم نبوت کی وجہ سے اب یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ قرآن پاک کے بارے میں فرمایا گیا کہ قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر اچھے طریقے سے پڑھنے کو کہا گیا، اور اس کے بعد نماز کا حکم دیا گیا کہ 5 وقت کی نماز ضرور پڑھنی چاہیے، اور زکوٰۃ دینے کو کہا گیا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کو کہا گیا۔ پھر ہم نے سورۃ المدثر میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت کا آغاز کرنے کا حکم دیا گیا کہ آپ لوگوں کو بتائیں، خبردار کریں کہ روز آخرت انہیں اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ پھر ہم نے جو ہے اسلام اور نبی پاک کا جو دشمن تھا ولید بن مغیرہ، اس کے بارے میں پڑھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے سورۃ القیامہ پڑھی، جس میں لوگوں کے جو غلط تصورات تھے، جو روز آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے، تو ان کو اللہ نے بتایا کہ قیامت یقینی ہے اور قیامت ضرور آئے گی۔
پھر ہم نے نفس لوامہ کے متعلق پڑھا جو انسان کے اندر کا ضمیر ہے، تو یہی آخرت کی دلیل بھی ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تسلی دی کہ قرآن مجید میں جو ہے اس کا پورا قرآن جو کلام ہے وہ آپ کے سینے میں محفوظ کرنا اللہ کے ذمہ ہے، اور وہ لوگ جو روز آخرت کو جھٹلاتے ہیں تو اس کا ریزن بتا دیا گیا کہ ان کو عیش و عشرت چھوڑنا زیادہ مشکل لگتا ہے اس کے مقابلے میں کہ وہ روز آخرت کا انکار کر دے۔ پھر ہم نے سورۃ الدہر پڑھی، اور اس میں ان لوگوں کے لیے جنت کی بشارت دی گئی ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اور وہ دکھاوا نہیں کرتے تھے۔ پھر ہم نے سورۃ الدہر میں یہ بھی دیکھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ وہ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر ہم نے سورۃ المرسلات پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہلاکت اور بربادی ہے آخرت کو جھٹلانے والوں کے لیے۔ تو یہ تمام باتیں ہم نے آج کے لیکچر سے سیکھی اور ہمارا آج کا لیکچر کمپلیٹ ہوا۔ اللہ پاک ہمیں جو ہے نیکی کی توفیق دے، ہمیں دین کی سمجھ عطا کرے اور ہمیں دین پر عمل کرنے والا بنائے، اور اس کی راہ میں ہمیں استقامت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہم نے جو کچھ بھی قرآن پاک سے پڑھا سیکھا، اب ہم نے اس پہ عمل بھی کرنا ہے، ہمیں اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر کثیرا۔